अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आज हम हालिम का नया बाब शुरू करेंगे जो चोर और जासूस का हिस्सा दोम है। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुबह की धोदिया रोशनी नील के दरिया पे फैली थी। बहरी जहाज सुस्त रवि से पानी के वस्त से गुजर रहा था। दूर दूर तक दरिया में इस वक्त दूसरी कोई कश्ती दिखाई न देती थी। जहाज के अरशे की मस्तनूई घास पे कुर्सियां डाले ऊपर लगी छतरियों के साए में बैठे मुसाफिर नाश्ता कर रहे थे। मिनर्वा क्रूज़ के सफ़र का ये दूसरा दिन था और अभी 5 दिन का सफ़र बाकी था। नील के दरिया पे कश्ती में सफ़र करते हुए कदीम मंदिर, खंडरात और अहराम देखना बरसों से मिस्र आने वाले सयाहों का रवाज रहा था। गो कि अब बहुत से सयाह सड़क के ज़रिए इन तमाम जगहों को देख लेते थे, मगर अक्सरियत ऐसी थी जो कश्तियों और क्रूज़ शिप्स पे आराम करते हुए एक एक जगह का नज़ारा करते हुए गुजरती थी। लक्सोर के मकाम से मिनर्वा क्रूज़ महव सफ़र हुआ था और उसे सुस्त रवि से दरिया में सफ़र करते हुए असवान तक पहुंचना था। ये एक आइडियल मिस्री हॉलिडे थी जिससे इस वक्त लग्जरी शिप के मुसाफिर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अरशे की एक मेज़ पे नीलोफर, उसकी माँ और अलमास भी विराजमान थे। नाश्ता उनके सामने चुना था। नीलोफर की माँ से किसी बात पे बहस हो रही थी और अलमास कॉफ़ी पीते हुए संजीदगी से फ़ोन पे लगी थी। दरमियान में वो रुक के नीलोफर को समझदारी से किसी बात पे लुकमा देती तो उसकी ऊंची पौनी फ़िज़ा में दाएं बाएं झूमती। दूर बैठी तालियां मुस्कुरा के उसको देख रही थी। नीलोफर की फ़ीमेल अल्फ़ा दरियाफ्त करने के बाद वो कदरे सुकून में आ गई थी। आज उसने सुबह की मुनासबत से सफ़ेद और जर्द लंबी स्कर्ट पहन रखी थी और सर पे तिरछा हैट रखा था। नज़रें अलमास पे जमी थीं। चाय के अंदर उतरते घूंट कुछ याद दिला के तवज्जो बटाते थे, मगर वो सर झटक देती। चाय की आदत और चाय से जुड़े लोगों को इस वक्त याद नहीं करना। फोकस तालिया फोकस। काम कहाँ तक पहुँचा? उसने कान में मोबाइल के हैंड्स फ्री लगा रखे थे और जिससे बात कर रही थी वो नीचे अपने होटल रूम के सोफे पे बराजमान, टांगे कैंची सूरत मेज़ पे रखे, घुटनों पे लैपटॉप जमाए कीबोर्ड पे उंगलियां चला रहा था। मैंने एक वेब पेज बना दिया है, वो बता रहा था। तुर्की की एक मशहूर लिटरेरी एजेंसी का वेब पेज। उस एजेंट का नाम क्या था जिसने तुम्हारे दोस्त को तुर्की में किताब छपवाने की पेशकश की थी? ज़ैनब कामरान। ज़ैनब नहीं, ज़ैनब। तुर्क नाम के आखिर में बे की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और तुम तो कभी तुर्की गए नहीं हो। मैं तो कभी तुम्हारे मुल्क भी नहीं गया, लेकिन मुझे मालूम है कि वहाँ तुम्हें कैसे मुखातिब किया जाता है। चेतालिया तन से बोला तो तालिया ने सर झटका। एनीवेज, मुझे ज़ैनब कामरान के नाम से इस जाली डोमेन पे ईमेल आईडी बना के भेजो। मेरी बात सुनो लड़की, उसे ख़याल आया अगर अलमास ने ज़ैनब की ईमेल मिलने के बाद असल ज़ैनब के ऑफिस कॉल कर दी तो? डोंट वरी, ज़ैनब कामरान तुर्की की बहुत बड़ी लिटरेरी एजेंट है और उसका ईमेल या फ़ोन नंबर नेट पे दस्तियाब नहीं है, सिर्फ ऑफिस नंबर है और उसकी जो असिस्टेंट फ़ोन उठाती है उसको अंग्रेज़ी समझ ही नहीं आती। अगर उसने असली एजेंट को फ़ोन भी किया तो भी सारी बातें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाएंगी। लॉगिन भेजो, मुझे अलमास की तरफ पहला जाल फेंकना है। मुझे तुम्हारे प्लान पे ज़रा भी एतबार नहीं है, लेकिन खैर लॉगिन भेज रहा हूँ। तालिया ने मुस्कुरा के फ़ोन कान से हटा के देखा। वो मतलूबा काम कर चुका था। डियर नीलोफर बख्त। सुबह की ठंडी हवा में छतरी तले तन्हा बैठी हेट वाली लड़की मुस्कुरा के बटन दबाने लगी। मेरा नाम ज़ैनब कामरान है और मैं नूर जहान अमीर लिटरेरी एजेंसी की एक लिटरेरी एजेंट हूँ। हमारी एजेंसी 60 की दहाई से तुर्की में काम कर रही है और हमारा असल काम गैर मुल्की फ़िक्शन और नॉन फिक्शन को तुर्की ज़ुबान में ढालना है। हम बैरून मुल्क जिन क्लाइंट के साथ काम करते हैं उनमें हार्पर कोलिंस, रैंडम हाउस, पेंगुइन, ब्लूम्सबरी वगैरह शामिल हैं। आप इनमें से किसी के भी एडिटर से मेरे बारे में पूछ सकती हैं। मैं आपकी किताब का तुर्किश तर्जुमा करने में दिलचस्पी रखती हूँ। अगर आपको ये प्रपोज़ल मुनासिब लगे तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस किताब का तुर्किश तर्जुमा इसके अंग्रेज़ी वर्जन के साथ आए। ज़ैनब कामरान। सुनो, उसके कान में लगे आले में बोला। ईमेल के आखिर में अपना नाम ज़ैनब कामरान लिखते हुए कामरान को बड़े हरूफ में लिखना। तुर्क अपना लास्ट नेम बड़े हरूफ में लिखते हैं। और ये भी तुम्हें तुर्की गए बगैर मालूम है?
ہاں کیونکہ میں ترکش ڈرامے بہت دیکھتا ہوں، وہ جل کے بولا تھا، مگر جو ڈرامہ تم دیکھ رہے تھے وہ تمہیں بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً کسی نے تمہیں زبردستی یہ ڈرامہ دیکھنے پہ مجبور کیا ہوگا، تمہاری بیوی نے، مسکراہٹ دبا کے سادگی سے سوال کیا۔ میں شادی شدہ ہوں، نہ میری کوئی بیوی ہے۔ الماس پہ فوکس کرو۔ جھوٹے کی پانچوں نشانی، وہ لمبی چوڑی تردید کرتا ہے۔ اس نے فون رکھ کے نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ دور بیٹھی الماس اب ناشتہ کرنے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ الماس اور نیلوفر کے فون ساتھ ساتھ میز پہ رکھے تھے۔ یکدم دونوں نے اپنے اپنے فونز اٹھا کے دیکھے۔ تالیہ نے غور سے ان کے انداز کو دیکھا۔ ای میل دونوں کو بیک وقت موصول ہوئی تھی، یعنی نیلوفر کا ای میل دونوں فونز پہ کھلا تھا۔ نیلوفر نے نظر انداز کیا، مگر الماس ہاتھ روک کے میل پڑھنے لگی۔ تالیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا، وہ ان سے چند میزیں دور ہی بیٹھی تھی۔ الماس نے ای میل پڑھی اور فون واپس رکھ کے ناشتہ کرنے لگی۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ابرو بھج گئے۔ اس نے رپلائی کیوں نہیں کیا؟ ریلیکس، اسے وقت دو، پہلے وہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ویسے بھی آج کل کے بچوں کا سب سے مخلص رہنما گوگل ہوتا ہے۔ نیلوفر اس کی ماں دفتن کسی بات پہ بحث کرتے اٹھ گئے، مگر الماس آہستہ آہستہ ناشتہ کرتی رہی، پھر نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور وہیں ٹیک لگائے موبائل اٹھا لیا۔ اب وہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ تالیہ کا فون بجا تو اس نے دھڑکتے دل سے ای میل کھولی۔ ڈیئر زینب، آپ کا مس نیلوفر بخت کی کتاب کے لیے پروپوزل کافی دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ پلیز مجھے اپنے دائرے اور طریقہ کار کے بارے میں مزید بتائیں۔ الماس بخت۔ تالیہ نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ اس نے ای میل ماں کی طرف سے نہیں اپنی طرف سے کی ہے، وہ پروفیشنل بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اس لڑکی کا دماغ پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ اسے تمہاری ای میل ٹھوس لگی ہے، تبھی تو جواب دیا ہے۔ ویسے تم نے ترکی رہے بغیر بھی ترک خاتون بن کے ای میل کر دی، کیسے؟ وہ طنز سے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں تالیہ نے منہ بنایا تھا۔ ترکی نہیں رہی، لیکن ایک رائٹر کے ساتھ ضرور رہی ہوں۔ ایڈم سے اسی ترکش ایجنسی کی زینب کامران نے رابطہ کیا تھا، مگر بعد میں بات نہیں بن سکی تھی۔ اس سارے کون گیم میں جہان مجھے یہ فائدہ حاصل ہے کہ میں جانتی ہوں کہ پبلشرز اور لٹریری ایجنسیز کیسے کام کرتی ہیں۔ الماس نہیں جانتی۔ اس بچی نے ہاؤس آف کارڈز اور ویسٹ ونگ دیکھ کے یہ تو معلوم کر لیا کہ سیاست دانوں کے سکینڈلز والی کتابیں ان کو تباہ کر دیتی ہیں، مگر وہ مسکرائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی پہلی کتاب ہے اور رائٹرز پہ بہت کم ہی ڈرامے بنتے ہیں، اس لیے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتاب کی پبلشنگ کیسے ہوتی ہے۔ بس مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا؟ یہ تو طے کہ نیلوفر کے پاس کوئی لٹریری ایجنٹ نہیں ہے، الماس ہی اس کی ایجنٹ ہے۔ اگر کوئی ایجنٹ ہوتا تو الماس ای میل کا خود جواب نہ دیتی، ایجنٹ جواب دیتا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بغیر ایجنٹ کے اس بچی نے کوئی پبلشر ڈھونڈ کیسے لیا؟ یہاں آ کے وہ لج جاتی تھی۔ نیلوفر اتنی مشہور ہے، اس نے کتاب اناؤنس کی تو کسی پبلشر نے رابطہ کر لیا ہوگا، سمپل۔ رائٹنگ ورلڈ ایسے کام نہیں کرتی۔ وہ نگاہیں دور بیٹھی الماس پہ مرکوز کیے سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ الماس ابھی تک اپنے فون پہ لگی تھی، یقیناً وہ زینب کو گوگل کر رہی تھی۔ بڑے ممالک میں پبلشرز کبھی رائٹر سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کرتے۔ بڑے پبلشرز انسالیسیٹڈ مسودہ نہیں پڑھتے، یعنی وہ مسودہ جو بغیر کسی ایجنٹ کے ذریعے ان تک پہنچا ہو، مطلب لاوارث مسودہ۔ اس نے اس توہین آمیز اصطلاح پہ جبڑا بھینچ لیا اور ضبط سے بولی، ہاں کوئی بھی لاوارث مسودہ نہیں پڑھتا۔ آپ ڈائریکٹ ایڈیٹر کو مسودہ نہیں بھیج سکتے۔ رائٹر کو پہلے ایک لٹریری ایجنسی کا کوئی ایجنٹ ہائر کرنا ہوتا ہے، جیسے پراپرٹی ایجنٹ ہوتے ہیں نا، دونوں پارٹیز سے کمیشن پکڑنے والے، ایسے ہی لٹریری ایجنٹس ہوتے ہیں۔ وہ اب سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، رائٹر اپنا کام ایجنٹ کو بھیجتا ہے، اگر ایجنٹ کو آپ کا کام اچھا لگے تو وہ اس کی پریزنٹیشن بناتا ہے اور پوٹینشیل پبلشرز کو دکھاتا ہے۔ ایجنٹ آپ سے پیسے نہیں لیتا، رائٹر اور پبلشر کی ڈیلنگ کروانے کے بعد وہ رائٹر کی رائلٹی سے شیئر لیتا ہے۔ زینب بھی اس وقت ایک ایجنٹ ہے، جس کو اگر الماس ہائر کر لے تو وہ ترکی میں اس کو ایک اچھا پبلشر ڈھونڈ دے گی۔ اور اس ساری ڈیلنگ کے دوران مجھے الماس سے اس گورے پبلشر کا نام اگلوانا ہے جو کینیڈا میں نیلوفر کی کتاب چھاپ رہا ہے۔ ویسے تم کتنے لوگوں کو لٹریری ایجنٹ بن کے لوٹ چکی ہو؟ جہان کی مشکوک آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ کہا نا، ایڈم کی وجہ سے مجھے یہ سب معلوم ہے، وہ مجھ سے مشورہ لیتا تھا ہمیشہ۔ آواز میں ایک دم اداسیاں گھل گئیں، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا اور موبائل پر ٹائپ کرنے لگی۔ میں اب الماس کو آفر کر رہی ہوں کہ مجھے اپنا ایجنٹ مقرر کر لے اور نہیں رکو۔ تالے کی تیز چلتی انگلیاں رکی۔ کیوں؟ اس لڑکی کو بہت سی آفرز ملتی ہوں گی، وہ تمہاری آفر کیوں قبول کرے گی؟ کیونکہ میں اسے ترکی میں پبلش ہونے کا خواب دکھا رہی ہوں جہان، وہ قدر ناگواری سے بولی۔
میں ایسے ہی لوگوں کو کون کرتی ہوں، انہیں ناممکن خواب دکھا کے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ خواہش دنیا بھر میں اپنی کتاب کے مشہور ہونے کی ہے۔ میں اس کا خواب پورا کرنے جا رہی ہوں۔ کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے اس کو مجھے لازماً اپنے گورے پبلیشر کا نام بتانا ہوگا اور کام ختم۔ تم لوگوں کو بے شک ایسے ہی کون کرتی ہوگی، مگر میں انسان کی فطرت کا مطالعہ بھی کرتا ہوں۔ اس لڑکی کے جوتوں میں گھس کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے جسے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی؟ کان میں لگے آلے میں وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ تالیہ نے جھنجھلا کے فون رکھا۔ ایک تو تم ہر وقت کسی کی کمزوری کو ٹارگٹ کرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ کمزوریاں انسان کا بلائنڈ سپاٹ ہوتی ہیں، تم الماس کا بلائنڈ سپاٹ ڈھونڈو، وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ تالیہ ماتھے پہ بل ڈالے دور بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک فون پہ لگی تھی۔ دفتن ویٹر نے بل کا فولڈر سامنے رکھا تو الماس نے فولڈر کھول کے اپنا کارڈ نکالا اور واپس پرس میں ڈالا۔ پھر وہ رکی، ایک نوٹ نکال کے فولڈر میں ڈالا اور واپس فون پہ لگ گئی۔ یہ ایک چھوٹی بچی ہے جس نے خود پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال لی ہے اور وہ گویا اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے ٹپ دینے کی عادت نہیں تھی، مگر خود کو کچھ ظاہر کرنے کے لیے وہ اپنا امیج بنائے رکھنا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں پتا جہان، وہ اکتا گئی۔ اچھی بھلی وہ ای میل لکھ رہی تھی کہ اس آدمی نے درمیان میں پیچیدگی نکال لی تھی۔ اب میری بات غور سے سنو، اگر اتنی سی عمر میں وہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے، درست یا غلط، تو کیا صرف ہم نے اس کے بارے میں چھوٹی بچی کے الفاظ استعمال کیے ہوں گے؟ وہ چونکہ نہیں، یقیناً نہیں۔ اس کی ماں کی دوستیں بھی اس کو ایش شیم کرتی ہوں گی، اور یہی الماس بخت کی کمزوری ہے۔ وہ خود کو اپنی عمر اور قد سے بڑا ظاہر کرنا چاہتی ہے، مگر اندر سے اس کو خود بھی معلوم ہے کہ وہ پروفیشنل نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تالیہ سمجھ رہی تھی۔ تالیہ، تم ای میل میں لکھو کہ تمہیں پروفیشنل طریقے سے کام کرنا ہے، اس لیے مجھے نیلوفر کی بیٹی سے نہیں بلکہ نیلوفر کی لائسنس شدہ لٹرلی ایجنٹ سے بات کرنی ہے۔ تالیہ کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پہ چلنے لگی۔ جہان مسکرایا تھا۔ پہلی دفعہ تم نے میری بات کاٹ کے غلطی نہیں کی۔ 10 پوائنٹس ٹو گریفنڈور۔ تالیہ نے چہک کے جیسے خود کو سراہا۔ اب اس ای میل کا وہ دو طرح سے جواب دے گی۔ وہ اس کو نظر انداز کر کے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اگر اس کے پاس بہت آفرز ہیں تو وہ غرور سے کہے گی کہ وہی اپنی ماں کی ایجنٹ ہے، لیکن اگر وہ تمہاری کہانی میں پھنس رہی ہے تو وہ تم سے مروب ہو جائے گی۔ اس کا احساس کمتری اس کو تم سے امپریس کر دے گا اور وہ کہے گی کہ اس کی ماں ان معاملات کو خود ڈیل کر رہی ہے اور وہ مصروفیت کے باعث الماس سے ای میل کرواتی ہے۔ وہ خود کو ایک اصلی ایجنٹ کے سامنے کبھی بھی اپنے قد سے بڑا نہیں ظاہر کر سکے گی۔ تالیہ نے ای میل بھیج کے موبائل رکھا اور مسکرا کے دور بیٹھی الماس کو دیکھا۔ وہ ہنوز اپنے فون پہ لگی تھی۔ اگر اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں کی ایجنٹ ہے تو وہ نہیں پھنسی۔ اگر اس نے اعتراف کیا کہ نیلوفر کا کوئی ایجنٹ نہیں ہے تو وہ پھنس گئی ہے، ٹھیک؟ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور ہینڈز فری کے مائک میں بولی، دیکھتے ہیں الماس کیا کرتی ہے۔ الماس کا اگلا جواب لمٹس ٹیسٹ کی طرح اس کی ذہنی کیفیت واضح کرنے والا تھا۔ تالیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر الماس بخت کچھ دیر بعد فون جیب میں ڈال کے اٹھی اور اخبار اٹھا کے آگے بڑھ گئی۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ تالیہ نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ الماس اس کے سامنے دور جا رہی تھی۔ رستے میں اسے ماں کی ایک دوست مل گئی تو وہ دونوں مسکرا کے بات کرتی ایک ساتھ چلنے لگیں۔ تم اور تمہاری انسانی فطرت کا مطالعہ جہان، وہ دانت پیس کے بولی، تم نے میرا سارا کون گیم خراب کر دیا۔ میں نے اسے ایٹیٹیوڈ دکھایا اور وہ اب میری بات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ وہ شدید بے بسی محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو اس کا موڈ خراب تھا۔ جہان کو سامنے صوفے پہ بیٹھے دیکھ کے مزید خراب ہو گیا۔ ریلیکس، وہ جواب دے دے گی۔ وہ بہت تسلی سے بیٹھا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ دیوار میں لگی گول کھڑکی سے نیل کا پانی دھوپ میں چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اچھی بھلی اس کو ٹریپ کر رہی تھی اور تم نے اس کو ایگو چیلنج کر کے اسے مجھ سے بدظن کر دیا۔ وہ برہمی سے بولی، کبھی صبر اور انتظار کے الفاظ سنے ہیں تم نے؟ فور اے چینج۔ وہ گردن اٹھائے ناپسندیدگی سے اسے دیکھ کے بولا۔ تالیہ کا تو دماغ گھومنے لگا۔ اچھا، تمہارے خیال میں مجھے صبر سے کام لینا نہیں آتا؟ سینے پہ انگلی رکھ کے بے یقینی سے پوچھا۔ کیوں؟ تمہاری زندگی کے ہر سٹیپ پہ یہی چیز تو مشترک ہے، جلدی سب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، سیاسی عہدہ، وان فاتح، اپنی آزادی، نو آفینس۔ خشک انداز میں کندھے اچکا کے بولا، ہاؤ روڈ، تم میری کہانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر تمہاری پروفائلنگ کی تھی میں نے۔ اس نے جتا کے کہتے ہوئے اپنے موبائل پہ چند بٹن دبائے، پھر روشن سکرین سے دیکھ کے پڑھنے لگا۔ تالیہ بنت مراد اسرا محمود کے ساتھ ایک آرٹ نیلامی میں نظر آئی۔ چند دن میں اس نے وان فاتح کی باڈی ویمن کا عہدہ لے لیا۔ چند دن مزید گزرے تو وہ چیف آف سٹاف بن گئی، مگر الیکشن ہوتے ہی وان فاتح کی پالیسیز سے اختلاف کر کے استعفیٰ دے کر بھی چلی گئی۔
جب صوفیہ رحمان نے ڈیل کی آفر کی تو چند دن کے نوٹس پہ وہ مصر بھی آ گئی۔ فون سے آنکھیں اٹھا کے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا جو اسے گھورے جا رہی تھی۔ کیا تمہیں کبھی کسی نے بتایا تالیہ کہ ہر کام میں وقت لگتا ہے؟ تم وقت کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ زندگی کے ہر سٹیپ پہ تم عجلت سے کام لیتی ہو۔ بے صبری اور انتظار نہ کرنا تمہاری کہانی کے ہر باب میں مشترک ہے۔ وہ موبائل جیب میں رکھتے بے رحمی سے تبصرہ کر رہا تھا۔ اور تمہاری زندگی کے ہر سٹیپ پہ کیا مشترک رہا ہے؟ تمہارا ججمنٹل رویہ، طنز سے بولی تو جہان نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ تم میرے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جان سکتی جتنا میں دکھانا یا بتانا چاہوں، جتا کے بولا گویا تنبیہ کی ہو۔ پی کیپ پہنے، جیکٹ کے آستین کوہنیوں تک موڑے، وہ اس وقت بالکل بے تاثر لگ رہا تھا۔ تالیہ اپنی کرسی پہ آ بیٹھی اور خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر دریا پہ دور سے ان کی سمت میں آتی دو کشتیاں دکھائی دے رہی تھیں، وہ بھی یقیناً سیاحوں سے بھری تھیں۔ وہ کتابیں تھیں۔ وہ ان کشتیوں پہ نظریں جمائے بولی تو وہ جو پھر سے موبائل نکالنے لگا تھا چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ سوری، میری زندگی کے ہر سٹیپ پہ جو مشترک تھی وہ کتابیں تھیں۔ اس کی آنکھیں پانی کی سطح پہ جمی تھیں جہاں سنہری افشا کے ذرات بکھرے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میں کتابیں نہیں پڑھتی تھی مگر کتابوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ یہ کتابیں تھیں جو ہم تینوں کو قریب لائی تھیں، حالانکہ میں کبھی بھی قدردان ریڈر نہیں رہی تھی، وہ خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ سنہری افشاں سے چمکتے پانی کی سطح ہوا سے دھیرے دھیرے ہچکولے کھا رہی تھی۔ داتن اچھی ریڈر تھی، لائبریرین کی جاب اس کا بہترین کور تھا۔ کتابوں نے اسے عرصہ تک ڈھانک کے رکھا۔ آریانہ بھی کتابیں پڑھتی تھی، فیری ٹیلز، اور اسی لیے وہ تاشا آگا پوا کا پلے دیکھنے اپنے باپ کو لائی تھی۔ مجھے اس پلے میں داتن نے بھیجا تھا کیونکہ وہ اس کردار کو پڑھ چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں یہ کون آسانی سے کھیل لوں گی۔ تاشا نامی پری کی اس کہانی نے آریانہ، مجھے اور فاتح کو ملایا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا جو آنکھوں میں سنہری افشاں لیے باہر پانی کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں جس دوسری شے نے ایک دوسرے سے جوڑے رکھا وہ سن بھاؤ کا گھر تھا۔ اس گھر کو ملیشیا کے لوگوں نے قدیم کتابوں میں بنے اس کے نقشوں سے پہچانا تھا۔ میں اپنی جستجو میں اس گھر تک آ پہنچی تھی مگر ایڈم کو کتابوں نے اس گھر کا پتہ دیا تھا۔ داتن کو بھی اس کی کتابوں نے بتایا کہ مجھے باز رکھے مگر وہ گھر مجھے اپنی طرف کھینچ لایا۔ وان فاتح کو اس گھر سے محبت صرف ایک کتاب کی وجہ سے تھی۔ ہم سب کتابوں میں پھنسے تھے سوائے میرے۔ میں کتابیں نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ داتن کا اصرار تھا کہ میں قدیم پمبوروں پہ لکھی کتاب پڑھ کے اس کام سے باز رہوں مگر میں نے داتن کی کتاب پہ یقین نہیں کیا۔ میری کتابوں پہ بے یقینی اور دوسروں کی ان سے محبت ہمیں میرے باپا کے شہر لے گئی۔ وہاں جانتے ہو کیا ہمارے کام آیا؟ اس نے چہرے کا رخ موڑ کے چمکتی آنکھوں سے جہان کو دیکھا اور آزردگی سے مسکرائی۔ وہ بس خاموشی سے اس کو سن رہا تھا۔ ایڈم کی کتابیں جو ہمیں جنگل میں محفوظ رکھتی تھیں۔ وان فاتح کا بنگارایا ملاو کا پہلے سے پڑھ لینا جس نے ان کو یہ بتا دیا کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اور میں جانتی تھی کہ وان فاتح کو اپنے باپ سے صرف ایک شے کے ذریعے بچا سکتی ہوں اور وہ ہے ایک کتاب جسے ایک شے کے ذریعے بچا سکتی ہوں اور وہ ہے ایک کتاب جسے میں اپنی مرضی سے لکھوا سکتی ہوں۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ ایڈم کو پناہ ملی اور اس میں بہت کچھ نہ لکھے جانے سے فاتح کی جان بچی رہی۔ پھر کتابوں نے ہی ہمیں ہمارے باپ کے جزیرے کا پتہ دیا اور یہ کتاب کا علم ہی تھا جس نے فاتح کو میرے باپا کے سامنے جتوا دیا۔ جاتے جاتے بھی میں ایک کتاب مجسمے میں چھوڑ آئی۔ ہم واپس آئے تو ایڈم کو اس کی کتاب نے ایک نیا انسان بنا دیا اور مجسمے میں چھپی کتاب نے وان فاتح کو ان کے پرانے اصل کی یاد دلائی۔ رہی میں، وہ ہنوز اداسی سے مسکرا رہی تھی، تو مجھے معلوم ہے کہ میری ساری زندگی کی چوریوں کو صرف ایک چیز دھو سکتی ہے، ایک کتاب کو چرانا۔ جیسے پہلے کتابیں ہمیں جوڑتی رہی ہیں، ایک دفعہ پھر کتاب ہی ہمیں اس سب سے نکالے گی، کیونکہ کتابوں کو کبوتروں کی طرح اپنے اصل مالک کی طرف لوٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ اور تم بک تھیف بن گئی۔ انٹرسٹنگ۔ اس کی ساری کتاب پہ اس نے کافی خشک انداز میں تبصرہ کیا تو تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ماحول پہ طاری فسوں ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ ہاں، میں بک تھیف بن گئی اور تم فی الحال میری جاب مشکل بنا رہے ہو، وہ اسے گھور کے بولی۔ پھر بند دروازے کو دیکھا۔ آر یو شیور تمہیں کسی نے یہاں آتے نہیں دیکھا؟ کیونکہ ہم دونوں کو ساتھ نہیں نظر آنا چاہیے، تمہیں ترکش آدمی کا کردار بھی کرنا ہے۔ تالیہ، وہ مسکرا کے گویا ہوا، مجھے میری جاب مت سکھاؤ، مجھے یہ چیزیں تم سے زیادہ آتی ہیں۔ تالیہ نے محض ہوں کہہ کے شانے اچکا میز کی طرف آئی تھی، پھر تیزی سے فالتو چیزیں سمیٹنے لگی۔ چند لمحے خاموش گزرے تھے کہ اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ یہ ٹون اس نے نیلوفر کی ای میلز کے لیے سیٹ کی تھی۔ بجلی کسی تیزی سے اس نے موبائل نکالا، وہاں الماس کی میل جگمگا رہی تھی۔ تھینک یو آپ کی ای میل کے لیے زینب۔ آپ نے لٹرلی ایجنٹ کے بارے میں پوچھا تو بتاتی چلوں
کہ چونکہ یہ ایک حساس نوعیت کی کتاب ہے اس لیے اس کی تمام ڈیلنگ میم نیلوفر خود کر رہی ہیں اور ہم کسی لٹریری ایجنسی کو انوالو نہیں کر رہے۔ میں بھی آپ کو میم نیلوفر کی طرف سے ہی ای میل بھیج رہی ہوں، وہ میری والدہ ہیں۔ آپ کی ترکش ترجمے کی آفر میم نیلوفر کو دلچسپ معلوم ہوئی ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کے ذہن میں ترکش ترجمہ چھاپنے کے لیے کیا پلان اور ٹائم فریم ہے تاکہ ہم اس پہ غور کر سکیں؟ الماس۔ تالیہ نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا جو مطمئن سا بیٹا اسے جتاتی ہوئی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گڈ۔ اس نے خود کو لٹرلی ایجنٹ نہیں کہا، صرف ماں کی ترجمان ظاہر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ میری کہانی میں پھنس رہی ہے۔ تھینک یو، مجھے پتا ہے، رکھائی سے کہہ کے جلدی جلدی جوابی پیغام ٹائپ کرنے لگی۔ جہان نے اسے دیکھ کے افسوس سے سر ہلایا۔ اگر تمہاری یادداشت کام کر رہی ہے تو یاد ہے یہ ایٹیٹیوڈ دکھانے والا مشورہ تمہیں کس نے دیا تھا؟ ہاں، اور یہ مفت تھا، نہیں؟ اسی کے انداز میں کہہ کے اس نے موبائل پہ سر جھکا لیا، پھر ٹائپ کرتے کرتے رکی۔ فوراً جواب زینب اتنی فارغ تو نہیں ہے کہ میل پہ میل کرتی جائے، دیر سے جواب دوں گی۔ مزید ایٹیٹیوڈ، انٹرسٹنگ۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور یوں آگے کو ہو کے بیٹھا جیسے اب بس اٹھنے کا ارادہ ہو۔ تمہارے پلان میں مجھے کیا رول ادا کرنا ہے؟ تالیہ نے اس کے اجرت برے انداز کو مشکوک نظروں سے دیکھا مگر بولی تو بس اتنا، ایک ترک آدمی کا کردار، کوئی مافیا باس یا کوئی غریب ریستوران اونر؟ وہ بھی غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے جواب میں کندھے اچکائے پراسرار انداز میں مسکرائی۔ تم جاننے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ جب وقت آئے گا تو بتا دوں گی، آخر ہر چیز میں وقت لگتا ہے نا؟ اس کے جواب نے جہان کے حلق کے اندر تک کڑواہٹ گھول دی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اٹھا اور پی کے درست کی۔ ابھی مجھے کام سے جانا ہے، واپس آ کے مجھے بریف کر دینا کیونکہ کسی کردار کی تیاری کرنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ کسی نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے بولی، بتایا تھا، اور جس نے بتایا تھا وہ میرا استاد تھا۔ ایک اور بات بھی اس نے مجھے بتائی تھی۔ دروازے کے نوب پہ ہاتھ رکھے وہ مڑا، استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا تھا کہ بہترین کون گیم وہ ہوتا ہے جس میں تم اپنا ہی رول پلے کرو اور وہ کبھی پکڑا نہ جائے۔ میں تم سے تمہارا ہی کردار ادا کروانا چاہتی ہوں، یعنی جیسے تم ہو۔ جہان نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ اس پہ منحصر ہے کہ تم مجھے کیا سمجھتی ہو، لیکن آہستہ سے سر ہلایا۔ تم درست کہہ رہی ہو، بہترین اداکاری وہ ہوتی ہے جس میں تم اپنا ہی رول پلے کرو۔ بالآخر مجھے تمہاری کسی بات سے اتفاق ہے۔ اور سنو، جب تم الماس سے بات کرنا تو اس کو الماس جم کہہ کے بلانا یا جانم۔ اس کو لکھتے جانم اور پڑھتے جنم ہے، یہ پیار سے بلانے کا انداز ہوتا ہے۔ شور، تم آج بھی وہیں جا رہے ہو جہاں کل گئے تھے؟ جواب میں جہان نے بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالی اور باہر نکل کے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا کمرہ تنہا رہ گیا۔ کھڑکی کے باہر سنہری افشاں میں چمکتا پانی منتظر سا اسے دیکھ رہا تھا اور انتظار کرنا اس کے لیے کبھی آسان نہیں رہا تھا۔ اس نے ایٹیٹیوڈ پہ 2 حرف بھیجے اور اپنے مخصوص صوفے پہ آ بیٹھی۔ اس کی انگلیاں جواب ٹائپ کر رہی تھیں۔ الماس جم، جی میں آپ سے واقف ہوں۔ بہتر ہے کہ ہم اس کتاب کے بارے میں مزید بات سکائپ کال پہ کریں۔ نیچے دیے سکائپ ایڈریس پہ آپ مجھے کال کر سکتی ہیں تاکہ میں ترجمے کا طریقہ کار، کانٹریکٹ کی تفصیلات، ٹائم فریم اور رائلٹی کی پرسنٹیج ڈسکس کر سکوں۔ آپ مجھے ترکش وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے کے بعد کال کر سکتی ہیں، زینب۔ ای میل بھیج کے اس نے وقت دیکھا اور مسکرائی۔ مصر کا وقت ترکی سے 1 گھنٹہ ہی پیچھے تھا، اس لیے ٹائم زون کا زیادہ مسئلہ نہ تھا۔ جیسے ہی ترکی میں 1 اور مصر میں 2 بجے، الماس نے 5 منٹ بھی ضائع نہیں کیے اور کال کھڑکا دی۔ تالیہ ہیڈ فون پہنے لیپ ٹاپ کے سامنے تیار بیٹھی تھی۔ کال کا نوٹیفیکیشن آنے لگا۔ جہان سارا سسٹم سیٹ کر کے گیا تھا، وہ چیک کر چکی تھی۔ وائس انکرپشن درست کام کر رہی تھی، ساتھ ہی لیپ ٹاپ پہ ایک آڈیو چلی تھی جس میں آفس کا شور سنائی دے رہا تھا تاکہ زینب کی آواز کے پس منظر میں ایک کام کرتے ہوئے آفس کا ماحول سنائی دے۔ زینب کامران، وہ مائک میں خوشگوار انداز میں بولی۔ مس زینب، میں الماس بخت بات کر رہی ہوں۔ صاف انگریزی کا لہجہ سنائی دیا تو صوفے پہ آگے کو جھکی بیٹی تالیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ مروب لگ رہی ہے۔ الماس جنم، کیسی ہو آپ؟ 1 منٹ میں کانفرنس سے نکل رہی ہوں، ذرا اپنے آفس میں چلی آؤں۔ دوسرے ہاتھ سے وہ موبائل پہ لگے شور کو آہستہ کر رہی تھی، پھر اس نے کلک کی آواز کے ساتھ شور بند کر دیا اور گہری سانس لی۔ اب میں آ گئی اپنے روم میں۔ اب بتاؤ الماس، آپ کیسی ہو اور آپ کی والدہ کیسی ہیں؟ وہ انگریزی کو ترکش لہجے میں بنا کے پوچھ رہی تھی۔ بہت شکریہ مس زینب، ہم ٹھیک ہیں۔ آپ کی آفر کافی دلچسپ تھی۔ آپ یہ بتائیں کہ ترجمے کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے؟ وہ سنجیدگی سے مدعے پہ آ گئی تھی۔ الماس جم، دیکھو، ہم ترکی کی ایک قابل ذکر لٹریری ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم دنیا بھر میں
اور ہم دنیا بھر کے نامور لکھاریوں کے کام کا ترکش زبان میں ترجمہ کرواتے ہیں۔ ترکش ادب اور میڈیا کتنا ترقی کر رہا ہے، ہمارے ڈراموں اور فلموں سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ آپ کی والدہ کو بہت لوگ ترکی میں جانتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ان کی کتاب کا ترکش ترجمہ ہم شائع کریں تاکہ ترک قوم ان کو بہتر طریقے سے جان سکے۔ اوکے، مگر میرا سوال وہی ہے کہ اس ترجمے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تالیہ ذرا سا کھنکھاری۔ ایسا ہے کہ میں آپ کو کانٹیکٹ فیڈیکس کے ذریعے بھیج دوں گی۔ غیر ملکی رائٹرز کے ساتھ ہم اسی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ آپ سائن کر کے مجھے بھیج دینا اور ساتھ میں مسودہ ای میل کر دینا، پھر ہم اس کا شدید رازداری سے ترجمہ کروا لیں گے اور 6 ہفتے میں کتاب مارکیٹ میں آ جائے گی، کیونکہ 6 ہفتے بعد ترکی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پھر مارکیٹ میں مندی ہوگی۔ 6 ہفتے، بالکل ہماری بھی یہی ٹائم لائن ہے، مگر اتنی دور بیٹھے میں کس طرح اتنی حساس کتاب آپ کے حوالے کر دوں زینب؟ آپ ترکی میں ہیں اور میں مصر میں۔ جی مجھے معلوم ہے، آپ کروز ہوٹل میں سفر کر رہی ہیں آج کل، اسی لیے آپ کو کیسے معلوم؟ ہم نے تو اپنی لوکیشن انسٹاگرام تک پہ نہیں لگائی۔ وہ چونکی تو تالیہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ ویل الماس، میں ترکی کی ایک معروف لٹریری ایجنٹ ہوں، میرے رائٹرز دنیا میں ساری جگہوں پہ پھیلے ہیں، اس لیے مجھے خبریں مل جاتی ہیں۔ آپ کا کوئی رائٹر ہماری کروز پہ بھی ہے؟ وہ تیزی سے بولی تو تالیہ نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، وہ تو میں یوں ہی میرے منہ سے سلپ ہوا۔ دراصل اس بارے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے الماس، کیونکہ اگر میں اپنے رائٹرز کے راز نہیں رکھ سکتی تو میں آپ کی کیسے رکھوں گی؟ میں سمجھ سکتی ہوں، الماس شاید مسکرائی تھی۔ بہرحال ہم کروز پہ ہی ہیں، اب یہاں سے ہم کس طرح کا کانٹیکٹ سائن کریں؟ وکلا اور لیگل نمائندوں کا ہونا ضروری ہے نا؟ جی الماس، میں کانٹیکٹ آپ کو اپنے قانونی نمائندوں کے ہاتھ ہی بھیجوں گی، وہ آپ کی تسلی کروا کے NDA نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ پہ سائن لیں گے، جس کے تحت دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے راز رکھنے کی پابند ہوں گی۔ مگر اس سے پہلے مجھے چند معلومات درکار ہیں۔ آپ مجھے ای میل، وہ کہہ ہی رہی تھی کہ الماس بولی، پہلے میں میم نیلوفر سے بات کروں گی، اگر ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیں تب ہم کانٹریکٹ کی بات کریں گے۔ شیور، آپ ہمارے بارے میں پوری تسلی کریں اور جب آپ کا جواب تیار ہو تو مجھے فون کر لیں۔ مجھے آپ سے 1-2 سوالات پوچھنے ہیں، جب آپ میری تسلی کروا دیں گی تو ہم کانٹیکٹ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کا دن اچھا گزرے الماس۔ آپ کا بھی۔ کال کٹ گئی تو اس نے گہری سانس لے کر ہیڈ فون اتارے۔ اس نے کانٹیکٹ کرنا تھا، نہ اس کو نیلوفر کی کتاب کا مسودہ چرانا تھا، اسے تو صرف پبلیشر کے نام سے غرض تھی۔ جیسے ہی وہ معلوم ہوا وہ اس نام کو صوفیہ رحمان کے حوالے کر دے گی اور صوفیہ پبلیشرز پہ دباؤ ڈال کے کتاب کو رکوا دے گی۔ اتنی جلدی نیلوفر کو کوئی دوسرا پبلیشر نہیں ملے گا اور وہ الیکشن کے قریب کتاب نہیں لا سکے گی۔ اس طرح کتاب کو لانے کا درست وقت وہ نیلوفر سے چرا سکتی تھی۔ الیکشن کی تیاریوں کے قریب کی ٹائمنگ سب سے اہم تھی۔ وہ وقت گزر گیا تو پھر وہ جب بھی کتاب لائے صوفیہ کو پرواہ نہ تھی۔ اگر میں صرف ان سے پبلیشر کا نام اگلوا لوں تو میرا کام ختم، میں گھر واپس جا سکوں گی۔ اس نے خود کو تسلی دی اور مسکرا دی۔ یہ سب اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا، یہ اس وقت تالیہ مراد کا خیال تھا۔ منروا کروز دھیرے دھیرے نیل کے پانی میں تیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی رفتار اتنی سست تھی کہ اوپر سے دیکھو تو یوں لگتا تھا گویا بارش اتنی برسی ہو کہ ایک ہوٹل کے گرد ساری سڑک پانی میں ڈوب گئی ہو۔ نیل اتنا چوڑا نہ تھا، کسی جگہ تو سب سٹیلوں کے درمیان پانی سے بھری سڑک جیسا ہی لگتا تھا۔ آسمان کا رنگ دن ڈھلتے ساتھ ہی جامنی پڑنے لگا اور بحری جہاز کی بتیاں روشن ہونے لگیں۔ پہلی منزل کے ریسٹوران میں گہما گہمی اور موسیقی کا شور عروج پہ تھا۔ بے فکر مہمان اپنی چھٹی سے لطف اندوز ہوتے کھانے پینے میں مصروف تھے۔ ایسے میں الماس وقت ریسٹوران کے دہانے پہ کھڑی، بازو سینے پہ لپیٹے، پتلیاں سکوڑے تمام لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور آنکھوں پہ چشمہ لگا تھا۔ بات سنو۔ دفتن وہ بار کاؤنٹر تک آئی اور کونیاں اس پہ جما کے بار ٹینڈر کو گہری نظروں سے دیکھا۔ مجھے جانتے ہو نا تم؟ وہ ایک گلاس اور کپڑا اٹھائے قریب آئے، مسکرایا۔ جی کل بھی آپ ادھر آئی تھیں؟ پھر مجھے بتاؤ، کروز پہ مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تم نے بہت سے ٹورسٹ دیکھے ہوں گے۔ سرسری سا انداز اپنایا۔ جی میڈم، بار ٹینڈر نے گلاس کپڑے سے صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ الماس نے غور سے اسے دیکھا۔ ترکی سے کتنے لوگ آئے ہوں گے یہاں؟ سوری میم، ہمیں یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، آپ خود ریسٹوران میں گھوم پھر کے لوگوں سے پوچھ سکتی ہیں۔ الماس نے بند مٹھی میں دبا نوٹ کاؤنٹر پہ رکھا اور بار ٹینڈر کو دیکھتے 2 انگلیوں سے نوٹ کو آگے کو دھکیلا۔ کتنے لوگ آئے ہیں ترکی سے؟ دوبارہ پوچھا۔ بار ٹینڈر نے پہلے نوٹ کو دیکھا، پھر ایک چور نگاہ اطراف میں ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہوا، پھر جلدی سے نوٹ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اسے قریب کھسکایا۔ صرف ایک آدمی ہے ترکی کا، جلدی جلدی بتانے لگا۔ وہ کل شام کو اس کارنر پہ آ کے بیٹھا تھا اور لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ نظر کا چوڑا چشمہ لگاتا ہے اور ہلکی سی داڑھی بھی ہے۔ الماس نے پلٹ کے اس خالی کرسی میز کو دیکھا جو کھڑکی کے ساتھ الگ تھلگ رکھی تھی۔ ابھی وہ نہیں آیا تھا؟ وہ واپس بار ٹینڈر کی طرف مڑی۔
اور نام کیا ہے اس کا؟ طارق ضیاء گل۔ آپ ادھر سامنے بیٹھ جائیں، اگر وہ آیا تو میں آپ کو اشارہ کر دوں گا، یہ میرا نمبر ہے، مجھے کال کر دینا، میں نیچے آ جاؤں گی۔ اس نے ایک پرچی پہ لکھا نمبر بڑھایا اور آگے بڑھ گئی۔ بار ٹینڈر نے مسکرا کے اس نوٹ اور پرچی کو اپنے بٹوے میں وہ نوٹ ڈالا جہاں اس سے بڑے 3 نوٹ پہلے ہی موجود تھے۔ تم نے پوچھا تھا کہ میرے اس کون میں تمہیں کس کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آسمان مغرب ساتھ ہی مزید تاریک ہوتا گیا اور چند ایک تارے جگمگاتے نظر آنے لگے۔ کروز سست روی سے محو سفر تھا۔ تالیہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی، ہیڈ فون سر پہ جمائے وہ اس میں سے آتی آوازوں کی منتظر تھی۔ نیچے ہوٹل کے بار میں کو کھڑکی کے سامنے بیٹھا جہان بھی خاموشی سے جرنل پہ کچھ لکھے جا رہا تھا، وہ بھی انتظار میں تھا۔ جیسا لوہا لوہے کو کاٹتا اسی طرح ایک رائٹر کے ذہن تک پہنچنے کے لیے تمہیں رائٹر بننا پڑے گا۔ بار میں معمول کا رش و شور تھا، موسیقی بے ہنگم سی تھی اور مشروبات کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ ایسے میں الگ تھلگ بیٹھا وہ آدمی سر جھکائے ہوئے تھا، اس کی آنکھوں پہ نظر کا بڑا چشمہ تھا، داڑھی قدرے بڑی ہوئی تھی اور سر کو اونی ٹوپی سے ڈھک رکھا تھا۔ کہتے ہیں شیکسپیئر کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر ساری دنیا اور بالخصوص یورپ میں آج بھی ایسے مرد اور خواتین رائٹرز موجود ہیں جنہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ تصاویر نہیں بناتے اور پبلک میں نہیں آتے۔ الماس وقت متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہال کے کنارے پہ آ رکی۔ پہلے اس نے بار ٹینڈر کو دیکھا اور ابرو اچکائے۔ جواب میں اس نے آنکھوں سے کھڑکی والی میز کی جانب اشارہ کیا۔ الماس کی نظریں اس طرف گھومی۔ ایسے رائٹرز کی شخصیت میں پیرانویا ہوتا ہے، انہی لوگوں سے ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں، وہ اجنبیوں سے خوف کھاتے ہیں اور اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کتابوں کے ذریعے ان سے متعارف ہونے والے لوگ ان کی ذاتی زندگی کے قریب آ سکیں، جیسے تم نہیں چاہتے کہ تمہاری کوئی کرائم پارٹنر تمہاری فیملی کے بارے میں جان پائے۔ الماس کی نظریں اس میز پہ رکیں، وہ کمر موڑے جیکٹ پہنے شخص سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ الماس مسکرا کے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ایسا ہی ایک ترکش رائٹر غالب نجات بھی ہے، اس نے کئی ناولز اور ڈراماز لکھے ہیں، اس کو کسی نے نہیں دیکھ رکھا، مگر اس کے کریزی فینس نے کچھ عرصہ قبل اس بات کا پتہ چلا لیا کہ غالب نجات اس کے دادا کا نام تھا اور اس کا اصل نام طارق ضیاء گل ہے اور اس کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہے۔ تالیہ کمرے میں تنہا بیٹھی اپنے صوفے پہ پیر اوپر کیے کریکرز کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ عموماً وہ میدان میں جایا کرتی تھی اور جہان اس کے کان میں آلے کے باعث بولا کرتا تھا۔ آج وہ باہر جا رہا تھا، یعنی تالیہ اس کی سماعتوں میں زہر گھولنے کا فریضہ بخوبی انجام دے سکتی تھی۔ ہاؤ سویٹ! یقیناً الماس طارق ضیاء گل کو نہیں جانتی ہوگی لیکن وہ بارستہ سے جب کروز کے واحد ترک آدمی کا نام پوچھے گی اور اسے گوگل کرے گی تو طارق ضیاء گل کے بارے میں تھوڑا بہت جان جائے گی۔ تم نے بس طارق بن کے اسے یہ یقین دلانا ہے کہ زینب ایک بہترین ایجنٹ ہے اور اس سے ڈیل کر کے نیلوفر فائدے میں رہے گی۔ اور سنو، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ الماس نے میز کے قریب آ کے شائستگی سے کہا تو چشمے والے شخص نے چونک کے سر اٹھایا، پھر کندھے اچکا کاغذ سمیٹ کے اٹھنے لگا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں، آپ بیٹھے رہیں طارق صاحب، مجھے آپ سے بات کرنی تھی، میں الماس ہوں۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھا اور پتیاں سکوڑ کے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا ہم مل چکے ہیں الماس خانم؟ کریکرز کھاتی تالیہ نے مسکرا کے مائک میں دیکھا۔ خانم؟ میڈم، تھینکس ٹو ٹرکش ڈراماز تم گزارے لائق ترک بول ہی لوگے؟ نہیں، مگر میں آپ کو ایک دوسرے نام سے جانتی ہوں۔ الماس نے تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دلچسپی سے اسے دیکھا اور معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ غالب نجات کے نام سے۔ جہان کے چہرے پہ غیر آرامدہ سا تاثر آیا، اس نے نظریں موڑ لیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ غالب نجات ہیں؟ میں جانتی ہوں۔ میں کسی غالب نجات کو نہیں جانتا۔ جیکٹ اور اینک والا آدمی ایک بے چین نظر آنے لگا تھا۔ گڈ، تم جتنا انکار کرو گے اتنا ہی اس کو یقین ہوگا۔ وہ کریکرز منہ میں ڈالتی بولے جا رہی تھی، دیکھیں طارق صاحب، میں کوئی کریزی فین نہیں ہوں جو آپ کو تنگ کروں گی، مجھے صرف ایک بات کرنی ہے۔ الماس خانم، میں نے کہا نا میں کوئی رائٹر نہیں ہوں، وہ اکتا کے بولا۔ رخ موڑے اب وہ اپنے کاغذات پہ کچھ لکھنے لگا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ غالب نجات ایک رائٹر ہے؟ میں نے تو رائٹر کا لفظ ہی نہیں کہا تھا۔ جہان لکھتے لکھتے رکا اور آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا جیسے چوری پکڑی گئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے کندھے اچکائے۔ میں ترک ہوں اور غالب نجات ہمارا ایک مشہور رائٹر ہے، پریٹی سمپل۔ اور وہ آپ نہیں ہیں؟ نہیں، میں غریب ریستوران اونر ہوں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کر لوں؟ خشک انداز میں کہتا وہ رخ مزید موڑ کے اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پیشانی پہ بل اسی طرح پڑے تھے۔ ریستوران اونر، یہ ڈائلاگ ہماری سٹوری میں شامل نہیں تھا۔ اس کے کان میں مسلسل بنبنا رہی تھی۔ میز پہ اس کے سامنے بیٹھی الماس مسکرا کے اسے دیکھے گئی۔ اونچی پونی باندھے، آنکھوں پہ اینک لگائے، وہ سیاہ ہائنیک والے لباس میں ملبوس اپنی عمر سے بڑی نظر آ رہی تھی۔ چلیں، آپ رائٹر نہیں ہیں، مگر غالب نجات کا ناول جامنی آسمان تو پڑھا ہوگا آپ نے۔ اس میں آپ کا پسندیدہ کردار فردوس آبلہ کا تھا یا لیلا کا؟
तालिया एकदम सीधी हुई, क्रैकर्स परे किए, जल्दी से कंप्यूटर उठाया। 1 मिनट, वो तो गालिब की फ़ैन है और वो तुम्हें चेक कर रही है। अगर तुम वाकई गालिब निजात हो तो तुम्हें इसके नॉवेल्स के बारे में सब मालूम होना चाहिए था। देखो, थोड़ी देर चुप रहो मगर कुछ गलत ना बोलना। मैं ज़रा विकीपीडिया से नॉवल समरी देख के बताती हूँ। वो जल्दी जल्दी टाइप कर रही थी। जहान ने इस सवाल पे नज़रें उठा के अलमास को देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक और मुस्कुराहट थी, उसे जैसे अलमास के सवाल ने महसूस किया था। अलमास खानम, जामनी आसमान गालिब निजात का नावल नहीं, प्ले है। और अगर मुझसे पूछो तो इसमें लैला या फिरदौस का किरदार गैर अहम है। असल किरदार अजलान का है। वो माजूर बच्चा है जो कहानी सुना रहा है। जहाँ अलमास उसके जवाब पे मुस्कुराई, वहीं तालिया के हाथ सुस्त पड़ गए। वो विकीपीडिया खोलते खोलते रुक गई। वो अपना रिसर्च मुकम्मल करके गया था। मगर आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है?" उसने सवाल दोहराया तो जान हल्का सा मुस्कुराया। "मेरे लिए सब किरदार बराबर हैं। वैसे जामनी आसमान से ज़्यादा बेहतर उसका नावल 3 साए है। तुमने वो पढ़ा है? वो जैसे इस लड़की से जान भी छुड़ाना चाहता था मगर उसे उसका जवाब सुनने में भी दिलचस्पी थी।" अलमास की मुस्कुराहट गहरी हो गई। "जी, मगर लोगों को जामनी आसमान ज़्यादा पसंद है। अलबत्ता मैंने कहीं पढ़ा था कि गालिब निजात को खुद जाने क्यों 3 साए ज़्यादा पसंद है, हालांकि इस किताब की रेटिंग उसकी दूसरी किताबों से कम है। ये बात तो गालिब निजात ही बता सकता है, मैं नहीं।" वो मुबहिम सा मुस्कुरा के वापस अपना फ़ोन खोलने लगा तो वो जल्दी से बोली, "माना कि आप गालिब निजात नहीं हैं और आपको इस बात का एतराफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ।" वो दोनों हाथ उठा के एहतियात से कह रही थी, "मगर मुझे आपकी मदद चाहिए।" जहान ने एक नज़र घड़ी को देखा और दूसरी गहरी नज़र उस पर डाली। "बोलो।" "आप तुर्की में रहते हैं, अदब से दिलचस्पी है तो वहाँ की अदबी शख्सियात को तो जानते होंगे।" "मैंने कब कहा कि मुझे अदब से दिलचस्पी है?" एहतियात पसंद राइटर कंधे उचका के बोला तो वो जल्दी से बोली, "हाँ हाँ, जो भी है। आप मुझे ज़ैनब कामरान और उसकी लिटरेरी एजेंसी के बारे में बता सकते हैं?" वो वाकई फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी। "मेरी वालदा को उनकी एजेंसी की तरफ से ऑफ़र आई है। क्या हमें उनको तुर्की में अपना एजेंट मुकर्रर करना चाहिए? क्या ये काबिल भरोसा लोग हैं?" फाइनली तालिया मुस्कुरा के बोली और क्रैकर्स फिर से उठाए। "अब तुम मेरी इस तरह तारीफ़ करो कि अलमास के सारे खदशात दूर हो जाएं। वो गालिब निजात की फ़ैन है, उसकी बात नहीं टालेगी।" ज़ैनब कामरान, जहान ने सोचते हुए अलमास को देखा और जर्नल परे धकेला। उसने जैसे हथियार डाल दिए थे। "ऑफ़र क्या है?" "हमारी किताब का तुर्किश तर्जुमा।" वो झुक के राजदारी से बताने लगी। "क्या यह ज़ैनब वाकई इतनी काबिल है जितना इंटरनेट पे उसके बारे में लिखा है?" जहान ने गहरी सांस ली और हल्के से कंधे उचकाए। "अगर तुम मेरी बात मानो तो ज़ैनब से दूर रहो, उसके साथ बिजनेस ना करो।" तालिया के क्रैकर चबाते दांत रुके, भुएं ताज्जुब से खट्टी हुई। "1 मिनट, ये तुम क्या कह रहे हो?" "रियली? वो क्यों?" अलमास इस जवाब पे हैरान हुई थी। जहां थोड़ी खुजाते हुए सोच सोच के जवाब देने लगा, "ज़ैनब में प्रोफेशनलपन की कमी है। वो खासी तल्ख और बदमिजाज औरत है।" वो बेरहमी से तबसरा कर रहा था। "उसके साथ सफ़र करो तो कैब के किराया भी नहीं देती और उसकी नज़र हमेशा दूसरों की वेडिंग रिंग्स पे होती है। देखो, तुम मुझसे बदले बाद में भी ले सकते हो, ये कोई मजाक नहीं है। उसको मुझसे बदजन ना करो।" वो हड़बड़ा के कह रही थी। मगर जहान सिकंदर अपने कान में गूंजती ताले की आवाज़ से बेनियाज कह रहा था, "ज़ैनब के प्लान भी उसकी तरह अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। सोचे समझे बगैर नया वेंचर शुरू कर लेगी। मशवरा दो तो न सुनेगी न मानेगी, अपनी मर्जी करेगी बस। वेरी फनी जाली राइटर, तुम मेरी साइड पे हो या उसकी?" "अच्छा, और कैसी है वो?" अलमास को चंबा हुआ। वो बहुत तवज्जो से जहान का तबसरा सुन रही थी। बार में मौजूद दूसरे लोगों से बेनियाज वो दोनों कोने में बैठे सरगोशियों में बात कर रहे थे। "देखो, सादा सी बात है।" वो बेनियाजी से हाथ उठाए कह रहा था, मिस मुझे इस तरह की मिस एंड्रिस मर्दों से नफरत करने वाली और फेमिनिस्ट खवातीन नहीं पसंद। ये अपनी ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात की वजह से बाकी दुनिया को भी इसी नज़र से देखती हैं। "अच्छा, वो ऐसी क्यों हैं?" अलमास का फितरी तजस्सुस जागा। "वही पुराना मसला जो हर दूसरे ऑफिस में होता है। ज़ैनब का मसला ये कि प्रोफेशनल को पर्सनल से अलग नहीं रख सकती और जब हालात मर्जी के मुताबिक नहीं रहेंगे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएगी। ऐसी औरतें कतन प्रोफेशनल नहीं होती। इनको लिटरली लाइसेंस जैसी बड़ी जिम्मेदारियां देनी ही नहीं चाहिए हैं। अब ये फ़नी नहीं रहा, तुम पर्सनल हो रहे हो।" वो दांत पीस के गुर्राई। "मैं तो ख़वातीन के ओहदों पे काम करने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने तुर्की में किताब छपवानी है तो ज़ैनब के साथ काम न करो, इसके बॉस के साथ करो। वो अच्छा सुलझा हुआ नफीस सा आदमी है और एजेंसी का लीडिंग एजेंट भी है। मौलूद बे, गालिब निजात का एजेंट भी मौलूद बे ही है।" सिरसिरी सा अंदाज अपनाया। "ज़ैनब एक सिंगल मदर है और उसके मुकाबले में मौलूद बे चूँकि मर्द है इसलिए ज़्यादा जिम्मेदार और मजबूत आदमी है। ज़ैनब ने भी काफ़ी राइटर्स के साथ काम किया है मगर वो अभी तक अपने ब्रेकअप के ट्रॉमा से ही नहीं निकली। जो औरत इन चीज़ों को पीछे न छोड़ सके उसने क्या किसी का कामयाब एजेंट बनना है। अब अगर तुम इजाज़त दो तो मैं काम कर लूँ?" अलमास ने बददिक्कत मुस्कुरा के सर हिलाया। "श्योर, मैं चलती हूँ। एक इगजलार,
گڈ نائٹ۔ رائٹر نے سر کو خم دیا اور واپس اپنا کام کرنے لگا۔ الماس اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔